एपिसोड 30। जो ही हम सदर दरवाजे के करीब पहुंचे वो आप ही खुल गया। ये बात नहीं थी कि दरवाज़ा ऑटोमेटिक था, बल्कि दरवाज़ा खोलने वाली एक हसीन लड़की थी जो पहले से वहाँ मौजूद थी। दरवाज़ा खोलकर वो एक जाने भट गई। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उन दोनों अफराद की मौयत में आगे बढ़ता चला गया। वो इमारत कदीम वज़ा की थी, लेकिन अंदर से नहायत आरास्ता और मुज़य्यन थी। छत और दीवारों पर नफीस रंगो रोगन किया हुआ था। जगह जगह खूबसूरत फूलों के गमले रखे थे। राहदारी में कुछ दूर नहीं चलना पड़ा। उनमें से एक शख्स ने झुककर मुअद्दिब अंदाज में एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो एक वसी ड्राइंग रूम था जिसकी तज़ीन आरइश आला ज़ौक़ और बेपनाह मराद का सबूत पेश कर रही थी। लेकिन ड्राइंग रूम की आरास्तगी व ज़ेबाइश से कतई नज़र कमरे में एक चीज़ और भी थी जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और काबिल दीद थी। मैंने देव वगैरह के किस्से बचपन में पढ़े थे, और अगर वाकई देव का इस दुनिया में कोई वजूद है तो वो उस शख्स से कतई मुख्तलिफ ना होगा जो कमरे के वस्त में सोफे पर फैला बैठा था। उसका कद यकीनन 7 फुट से कम नहीं होगा। चेहरा सुर्ख व सफ़ेद और शेर जैसा, घनी मूछें और जिस्म गेंडे की तरह ठुसा हुआ था। उस देव पैकर शख्स को देखकर मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी ना हुई कि यही शख्स हैबत खान हो सकता है, कि वाकई उसके चेहरे से हैबत और जलाल टपक रहा था। मेरे ख्याल की तस्दीक उस वक्त हो गई जब वो हाथ बढ़ाता हुआ मेरे इस्तकबाल के लिए उठा। फर्श पर नरम कालीन बिछे होने के बावजूद उसके कदमों की धमक बाकायदा महसूस हो रही थी। आइए जनाब शेख अब्दुल मालिक, मैं आपका ही मुंतज़िर था, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने गरीब खाने को रौनक बख्शी। मैंने अरबी लहजे में टूटी फूटी उर्दू इस्तेमाल की। हम खुद आपसे मिलने के लिए बेचैन थे। अपनी रियासत में भी बहुत तारीफ सुनी थी आपकी, और जैसा सुना था वैसा ही पाया आपको। ज़रा नवाजी है आपकी। वो मेरी पुश्त पर हाथ रखकर सोफे तक ले गया। वरना तारीफ के लायक सिर्फ एक ज़ाते खुदाबंदी है। हाँ, ये फरमाइए, इस वक्त क्या पीना पसंद करेंगे? हमें इस वक्त किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। खैर, अगर आप बज़िद हैं तो कहवा मंगवा दीजिए। हैबत खान ने एक शख्स को इशारा किया और कुछ देर बाद गर्म और खुशबूदार कहवा हमारे सामने लाकर रख दिया गया। कहवा बिलाशुबा बहुत मज़ेदार था। जी चाहा कि कई प्यालियाँ पी जाऊँ, लेकिन मालदार शेख का वक़ार और तकल्लुफ़ बरकरार रखना ज़रूरी था। चनाचे एक प्याली पर इक्तफ़ा किया। हमारे मुलाजमों ने बताया था कि आपके पास बहुत आला किस्म की चीज़ें हैं। चनाचे इस मरतबा हम खुद आपके पास आए हैं। हमारे हरम में तकरीबन 150 नाज़नीन हैं, लेकिन हमारा उनसे दिल भर गया है। अब हम नई चीज़ें चाहते हैं, ऐसी जिनके सामने हमारे हरम की तमाम माजबीनों का हुस्न मान पड़ जाए। वो अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल कर गुप्पा हो गया। जनाब शेख, मेरे पास ऐसे नादरुल वजूद हीरे हैं जिनकी पूरी दुनिया में मिसाल मिलनी मुश्किल है। आप देखेंगे ना तो इंतखाब मुश्किल हो जाएगा। अजब गुल, उसने सामने खड़े शख्स को इशारा किया। माताहरी को बुलाओ जल्दी से। हिज हाइनस इंतज़ार की जहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो शख्स चला गया। इसी असना में हैबत खान मेरी शान में कसीदे पढ़ता रहा और ज़मीन और आसमान के क़ुलाबे मिलाता रहा। कुछ देर के बाद दरवाजे का पर्दा हटा और एक मोटी ताज़ी स्याह फाम औरत अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे से खबासत टपक रही थी, होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, आंखों से अयारी और मक्कारी झांक रही थी, और वो अव्वल दर्जे की खुराट लग रही थी। माताहरी, हिज मैजेस्टी के हुजूर में झुक जाओ। ये 18 कुओं के मालिक हैं, सुल्तान इब्ने सुल्तान है। माताहरी झुककर कॉर्निश बजा लाई। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, कनीज क्या खिदमत कर सकती है? माताहरी, हिज हाइनस को माल दिखाओ, वो माल जो हमारे स्टॉक में सबसे उम्दा, सबसे आला और खूब से खूब तर हो। माताहरी उल्टे कदमों वापस चली गई, और जब तकरीबन 15 मिनट बाद वो वापस आई तो उसके साथ 5 लड़कियां थीं, और हुस्न शबाब में एक से बढ़कर एक थी, मगर सब खौफजदा और सहमी हुई थी। हैबत खान अपनी जगह से उठकर उनके करीब चला गया। ये है बंगाल का जादू। वो एक सांवली सलोनी लड़की की तरफ इशारा करके बोला। हुस्न शबाब में यकता, शोख चंचल, जिधर नज़र उठाए बाहर आ जाए, चांद और सितारे शर्मा कर छुप जाएं, और उम्र सिर्फ 14 साल, जैसे चौदहवीं का चांद। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो वाकई खूबसूरत थी, मगर खौफ व दहशत से कांप रही थी। ताहम मैंने अपने चेहरे पर पसंदीदगी के आसार जाहिर नहीं होने दिए और खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। हैबत खान ने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया। हिज एक्सेलेंसी, ये पंजाब का हुस्न है। लड़की क्या है, जन्नत से उतरी हुई हूर है। गुलिस्तान हुस्न और शबाब का मायानाज फूल है। बोले तो साज बज उठे, चले तो हवा गीत गाए। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, मगर मैंने बेतौजी का मुजाहरा किया। हैबत खान का जोशो खरोश कदरे सर्द पड़ गया। ताहम वो तीसरी की तरफ इशारा करके बोला। जनाब शेख, ये पहाड़ी हीरा है,
गौहरे नापैद है, पहाड़ी हुस्न का अनमोल शाहकार, आंख जैसे शराब खाना, नर्मो नाजुक, कम सुखन और फर्माबरदार। मैंने उस लड़की को देखकर भी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। हैबत खान मायूस नजर आने लगा। उसने बाकी दो लड़कियों का ताल्लुफ बेदिली से कराया और फिर अपनी जगह वापस आकर बैठ गया। क्या ख्याल है हिज मैजेस्टी? खूब, बहुत खूब, मगर शायद हमारा माल आपको पसंद नहीं आया। हाँ, हमारी पसंद ज़रा मुख्तलिफ और मुनफरिद है। कोई और चीज़ मौजूद हो तो वो दिखाइए। हिज मैजेस्टी, ये लड़कियां अपनी मिसाल आप हैं। मुझे ताज्जुब है कि माल आपको पसंद नहीं आया। इन लड़कियों के लिए कई नवाबों और जागीरदारों की ऑफर आ चुकी है, लेकिन मैं चाहता था कि ये अनमोल हीरे आप जैसे कदरदानों के पास पहुंचे, मगर अफसोस माल आपको पसंद नहीं आया। बात पसंदीदगी की नहीं है। माल बेशक अच्छा है, मगर हम ज़रा अछूती चीज़ें चाहते हैं। बहरहाल कुछ और हो तो वो दिखाइए। माताहारी, स्टॉक में कुछ और मौजूद है? 5 और है खान, मगर ठीक है, पहुंचा दो उन्हें और इन लड़कियों को ले जाओ। माताहारी उन मजलूम लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकती हुई ले गई। मैंने इस दौरान में उठकर टहलना शुरू कर दिया, जैसे बोरियत का शिकार हो रहा हूँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद माता फिर नमूदार हुई। इस मर्तबा भी उसके साथ 5 लड़कियां थीं। वो लड़कियां भी बहुत खूबसूरत और पुरशबाब थीं, लेकिन पहली लड़कियों की निस्बत कम। बहरहाल मुझे उनके हुस्न शबाब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं रानी की तलाश में आया था और हैबत खान को उसके मुंह मांगे दाम देने को तैयार था, लेकिन रानी पहली 5 लड़कियों में ना थी और ना ही आने वाली नई लड़कियों में। हैबत खान अपने मखसूस कारोबारी अंदाज में उन लड़कियों की शान में कसीदे पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या रामलाल की इत्तला गलत थी। क्या सुरेश ने रानी को हैबत खान के हाथ फरोख्त नहीं किया था? हैबत खान उन लड़कियों की तारीफ व तौसीफ कर चुका तो पुरुम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार देखकर मायूस हो गया। यूं भी उसे यकीन हो गया था कि जब मैं पहली हसीन तरीन लड़कियों को नापसंद कर चुका हूँ तो इनको, जो निस्बतन कम शक्ल हैं, क्यों कर खातिर में ला सकता हूँ। कोई और चीज़ हो तो दिखाइए खान साहब। मैंने खुले अल्फाज में नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। ये आखिरी नगीने थे जनाबे वाला। साथ ही उसने माताहरी को उन लड़कियों को वापस ले जाने का इशारा किया। हम तो बड़ी तारीफ सुनकर आए थे आपके पास। कोई और लड़की नहीं है क्या? फिल वक्त तो नहीं है, लेकिन अगर आप चंद रोज़ इंतज़ार करें तो कुछ खिदमत कर सकता हूँ। हम यहाँ नहीं ठहर सकते। बहुत खुफिया तरीक़े पर हम बम्बई आए हैं। हम सरकारी सतह पर नमूदार नहीं होना चाहते। अखबारी नुमाइंदों से बहुत घबराते हैं हम, जो ज़रा ज़रा सी बात को उछालने में माहिर होते हैं और बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा किसी होटल में क़याम करना मुनासिब नहीं। हमें फौरी तौर पर वापस जाना होगा। अगर ये बात है तो गरीब खाना हाजिर है। आपकी खिदमत और खातिर मदारात में कोई कसर न उठा रखी जाएगी। मैं खुद रानी का सुराग लगाने की खातिर कुछ रोज़ वहाँ ठहरना चाहता था और हैबत खान ने जो पेशकश की थी वो मेरी तवक्को और ख्वाहिश के मुताबिक थी। मुझे अपनी ज़ात पर एतमाद था कि हैबत खान के किसी आदमी को कुछ दे दिलाकर रानी के बारे में हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर लूँगा। बहरहाल अपनी हैसियत के पेश नज़र ऐसा भी नहीं था कि मैं फ़ौरन हैबत खान की पेशकश कबूल कर लेता। मैंने दबे अल्फाज में इनकार किया, मगर उसका इसरार बढ़ता चला गया। वो एक मोटी असामी को क्यों कर हाथ से निकल जाने देता। गर्ज मामूली रद्द कदर के बाद मैंने वहाँ ठहरने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। हैबत खान, मैं ज़्यादा अरसा नहीं रुक सकता। आपको जल्द इंतज़ाम करना होगा। सिर्फ 3 दिन और, योर मैजेस्टी। 3 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन लड़कियां आपके सामने पेश करती जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि 1-2 नहीं, उनमें से कई आपकी पसंद के मुताबिक होंगी। बहुत खूब। मैंने तारीफी अंदाज में गर्दन हिला दी। अजब गुल, प्रताप सिंह को फौरन अंदर भेजो। अजब गुल सर हिलाता हुआ बाहर चला गया और उसके चंद मिनट बाद ही एक गरांडील सिख अंदर दाखिल हुआ, जो शक्ल से बड़ा खूंखार मालूम होता था। उसके एक पहलू से किरपान लटक रही थी और दूसरी जानिब होल्स्टर में रिवॉल्वर था। प्रताप सिंह, मुझे मालूम हुआ है कि पंडित जगन्नाथ की बेटी कौशल्या हुस्न शबाब में अपना जवाब नहीं रखती। मैं उसे यहाँ देखना चाहता हूँ, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए। तुम कौशल्या को कब तक उठा कर लाओगे? 2-3 दिन तो लग जाएंगे खान जी। प्रताप सिंह सोचते हुए बोला। 3 नहीं, सिर्फ 2। और सुनो, मैं तुम्हें खाली हाथ वापस आता नहीं देखना चाहता। मुझे हर हाल में कौशल्या चाहिए, हाँ इसके लिए किसी को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है बॉस, मैं कोशिश करांगा। कोशिश नहीं, मुझे लड़की चाहिए। जो हुक्म बादशाह। 2 रोज़ में कुड़ी आ जाएगी। ठीक है, अब तुम जाओ और जल्द अज जल्द कौशल्या को यहाँ लाने की कोशिश करो। जितनी रकम की ज़रूरत हो डेविड से ले लो, और अगर मज़ीद आदमियों की ज़रूरत हो तो हीरा लाल और शहजोर खान को ले जाना।
پرتاپ سنگھ چلا گیا تو ہیبت خان نے پھر عجب گل سے کہا، جبار کو بلاؤ۔ ذرا دیر بعد ایک اور شخص اندر آیا، وہ بھی شکل سے اول درجے کا بدماش معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جھک کر خان کو اور پھر مجھے سلام کیا اور مؤدب انداز میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ تم سیٹھ صدر الدین کو جانتے ہو جبار؟ جانتا ہوں خان، وہ شہر کا مشہور تاجر ہے۔ اس کی لڑکی سے بھی واقف ہو؟ نہیں خان، میرے گدھے ہو، مجھ سے پوچھو، اس کا نام شگفتہ ہے اور اس کے حسن کا بڑا چرچا ہے۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ سمجھ گیا خان، کل چھوکری آپ کے سامنے ہوگی۔ خوب، مگر کام ہوشیاری سے کرنا، وہ بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ اگرچہ بمبئی کی پولیس میری مٹھی میں ہے، مگر ہم اس کی نوبت ہی کیوں آنے دیں؟ ایسا ہی ہوگا خان، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ آپ میرے طریقہ کار کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں۔ بے شک، اس لیے میں نے اس کام کے واسطے تمہیں منتخب کیا ہے۔ جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو۔ جب باہر چلا گیا تو ہیبت خان مجھ سے بولا، میرے آدمی بڑے ہوشیار و دلیر ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہو تو حکم کریں، اور میجسٹی چند گھنٹوں میں آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ہماری نظر میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ہم اس شہر میں نئے ہیں اور نہ ایسے معاملات سے واسطہ رکھتے ہیں۔ بس آپ ہی جیسے لوگوں کے توسط سے اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ پھر اس نے عجب گل کو آواز دی جو غالباً اس کا خاص آدمی تھا اور اسی کی طرح گرانڈیل اور عیار نظر آتا تھا۔ وہ حاضر ہوا اور ہیبت خان کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھو عجب گل، ہمارے معزز مہمان کو مہمانوں کے مخصوص کمرے میں لے جاؤ، بلکہ عزت مآب کو ہمارے برابر والا کمرہ دو تاکہ ہر وقت رابطہ رہے۔ اور ہاں، جناب شیخ کے آرام اور خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ عجب گل نے مؤدب انداز میں سر جھکایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ بیڈ روم واقعی پرتکلف اور آرام دہ تھا، جیسے کسی شہزادے کی خوابگاہ ہو۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کمرے میں ٹہلتا ہوا حالات پر غور کرنے لگا۔ ہیبت خان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا کہ جس کے ہاتھوں کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں تھی، جس کی بہو بیٹی چاہتا اٹھوا لیتا۔ وہ اتنے وسیع پیمانے پر اور آزادی کے ساتھ بردہ فروشی کا کاروبار کر رہا تھا کہ جرائم کی دنیا سے متعلق ہونے کے باوجود میں حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بمبئی کی پولیس اور اعلیٰ افسران اس سے ملے ہوئے تھے اور بھتہ وصول کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں تھی اور اس کے کرتوت منظر عام پر نہیں آتے تھے۔ وہ دنیا بھر کے عیاشوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا اور بھاری رقم وصول کرتا تھا۔ اگرچہ میں خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، بے شمار جرم کیے تھے، لیکن وہ دوسری نوعیت کے تھے۔ معزز شہریوں کے عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنا اور معصوم لڑکیوں کو تباہی کے غار میں دھکیلنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہاں رانی کی تلاش میں آیا تھا، مگر ہیبت خان سے ملا تو یہ لرزہ خیز انکشافات ہوئے۔ اب میرے سامنے نہ صرف رانی کی بازیابی کا مسئلہ تھا، بلکہ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس خبیث ہیبت خان اور اس کے گروہ کا قلع قمع کس طرح کیا جائے تاکہ شریفوں کی عزت محفوظ رہے اور نوخیز اور معصوم لڑکیوں کی زندگیاں جہنم زار بننے سے بچ جائیں۔ ہیبت خان نے میرے سامنے 10 لڑکیاں پیش کی تھیں، مگر ان میں رانی نہیں تھی، اور یہ بات میرے لیے خاصی تشویش اور پریشانی کا باعث تھی۔ جہاں تک رام لال کا تعلق تھا تو میری دانست میں رانی کے سلسلے میں اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہوگا کہ سریش نے اسے 5000 میں ہیبت خان کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ میں نے فلسفہ پڑھا ہے، انسانی نفسیات سے واقف ہوں، اور یہ بات جانتا ہوں کہ مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ چنانچہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ رانی ہیبت خان کے قبضے میں ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ رانی اگر اس عمارت میں ہوتی تو لالچی ہیبت خان اسے ضرور میرے سامنے پیش کر دیتا۔ میں نے سوچا ممکن ہے ہیبت خان کا کوئی اور بھی ٹھکانہ ہو اور رانی کو وہاں رکھا گیا ہو، مگر بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی تھی کہ رانی کو خواہ کہیں بھی رکھا گیا ہے، ہیبت خان اسے میرے سامنے ضرور پیش کرتا، بالخصوص ان حالات میں کہ وہ مجھے ارب پتی خلیجی شیخ سمجھ رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ رقم ملنے کی امید تھی۔ میں بہت دیر تک اس مسئلے پہ غور کرتا رہا، تب ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا کہ بہت ممکن ہے ہیبت خان فروخت کی جانے والی لڑکیوں کو کسی خاص قسم کے مرحلوں سے گزارتا ہو اور اس نے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہوں جو انہیں ذہنی طور پر ناکارہ بنا دیتے ہوں، اور یہ کہ جو لڑکیاں ان مرحلوں سے نہ گزری ہوں انہیں خام مال تصور کیا جاتا ہو اور قابل فروخت نہ سمجھتے ہوئے گاہکوں کے سامنے پیش نہ کیا جاتا ہو۔ میں نے سوچا اگر میرا خیال درست ہے تو نہ صرف رانی بلکہ اور لڑکیاں بھی اس عمارت میں کسی خفیہ مقام پر موجود ہوں گی۔ سوال یہ تھا کہ میں اس کا پتہ کس طرح چلاؤں؟ نہ مجھے عمارت سے واقفیت تھی، نہ یہاں کے کسی شخص سے جان پہچان تھی، اور اس کے سامنے میں کھل کر نہ ہی اپنا مدعا بیان کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہیبت خان کے خوف سے کوئی بھی حقیقت بیان کرنے پر تیار نہ ہوتا، خواہ اسے کتنی ہی رقم کا لالچ کیوں نہ دیا جاتا۔
بہرحال یہ عین ممکن تھا کہ وہ ہیبت خان کو اس امر سے آگاہ کر دیتا اور میری اپنی جان کے لالے پڑ جاتے۔ میں کئی گھنٹے اس مسئلے پہ غور کرتا رہا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو تھک ہار کر بستر پہ لیٹا اور سو گیا۔ صبح آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ساڑی باندھے ایک دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ عالیجا، آپ ناشتے کی میز پہ تشریف لے چلیں گے یا ناشتہ یہیں کمرے میں پہنچا دیا جائے؟ لڑکی نے مؤدب انداز میں جھک کر کہا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بجھی بجھی سی، افسردہ اور ہر قسم کے جذبات سے آری معلوم ہو رہی تھی۔ چہرہ سپاٹ اور آواز کھوکھلی سی تھی، آنکھیں بے نور تھی۔ میں نے اس کی کیفیت سے اندازہ لگایا کہ وہ بھی اغوا شدہ ہے اور اپنی مرضی کے برخلاف یہاں رہ رہی ہے۔ جناب عالی، میں نے ناشتے کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ وہ میری تیز نظروں سے گھبرا کر بولی۔ خان صاحب ناشتہ کر چکے ہیں کیا؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، پھر ناشتہ میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ فوراً واپس چلی گئی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور جب ضروریات سے فارغ ہو کر آیا تو وہ ناشتے کی ٹرے میز پر رکھے میری منتظر تھی۔ ناشتہ نہایت پرتکلف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک والی ریاست کے لیے اسی قسم کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ناشتہ شروع کیا تو وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو۔ وہ رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں بس ایک عورت ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کے لہجے میں سارے جہاں کا درد سمٹ آیا ہو۔ تمہیں ہیبت خان نے کسی کو اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے کیا؟ نہیں۔ پھر تمہیں اپنا نام بتانے میں کیا اعتراض ہے؟ میرا نام ہیلن ہے۔ کرسچن ہو؟ جی ہاں۔ ہیبت خان کے پاس ملازمت کرتی ہو؟ اس نے فوری طور پہ کوئی جواب نہ دیا، پھر جلدی سے بولی، جی ہاں۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے اور خوفزدہ بھی ہے۔ کیا تمہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا ہے یا اپنی مرضی سے ہیبت خان کے پاس ملازمت کرنے کے لیے آئی تھی؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے جناب والا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں صرف آپ کو ناشتہ کرانے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ میں جانتا ہوں اور ہیبت خان کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے اپنے آدمیوں کو 2 لڑکیوں کے اغوا کے احکامات جاری کیے تھے اور وہ لڑکیاں میرے لیے منگوائی گئی ہیں۔ کوئی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں؟ یس یور میجسٹی، میں جانتی ہوں۔ کیا؟ یہی کہ عزت مآب عورتیں خریدنے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس نے جملہ اس انداز میں کہا جیسے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ تم یہاں خوش ہو؟ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ میری بات کا جواب دو۔ عورت ہر جگہ اور ہر حال میں خوش رہتی ہے یا اسے خوش رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے؟ بہت دکھی معلوم ہوتی ہو۔ شاید ہیبت خان کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ کہاں؟ میری ریاست میں۔ میں آپ کو اچھی لگی ہوں؟ ہاں۔ تعجب کی بات ہے۔ کیوں؟ آپ حسین ترین لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں جبکہ میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی ہیلن۔ آپ کو میرے اندر کیا خوبی نظر آئی؟ اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ ہیبت خان کے پاس؟ جی ہاں۔ اور اگر میں تمہیں اس سے خریدنے کی بات کروں تو؟ بکنے والی چیز اپنی مرضی کی مالک کہاں ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اسی لمحے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں نے گفتگو کا سلسلہ از خود منقطع کر دیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں یور میجسٹی؟ ہیبت خان کسی چٹان کی مانند دروازے میں کھڑا تھا۔ جی ہاں، تشریف لائیے۔ وہ اندر آ گیا۔ میں اس وقت تک ناشتہ کر چکا تھا۔ ہیلن برتن اٹھا کر چلی گئی۔ غریب خانے پر رات کیسی گزری عالیجا؟ بہت اچھی۔ یوں لگا جیسے ہم اپنے محل کی خوابگاہ میں آرام کر رہے ہوں۔ سہے نصیب۔ وہ خوش ہو گیا۔ ورنہ اس حقیر جھوپڑی میں آپ کے عالیشان محل جیسا انتظام اور اہتمام کہاں؟ بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں آپ۔ بہرحال آپ نے جو ہمیں عزت بخشی ہے اس کے لیے ہم ممنون ہیں، لیکن ہماری ایک ہدایت پر آپ عمل ضرور کیجیے۔ حکم کیجیے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی اخباری نمائندہ ہم تک نہ پہنچے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، مطمئن رہیے جناب والا، یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ شاید آپ باہر نہیں جائیں گے؟ نہیں، اخبار والے ہمیں پہچانتے ہیں۔ ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کھانا وغیرہ بھی ہم اپنے کمرے میں کھائیں گے۔ ہمیں بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے۔ میں بڑے لوگوں کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ بہرحال آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں ہیلن سے کہہ دوں گا، کھانا وغیرہ وہی پہنچا دے گی۔ آپ کے آدمیوں نے اپنا کام ختم کر لیا؟ کون سا کام؟ اچھا، آپ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 روز لگ جائیں گے، مگر جناب وہ دانے ایسے ہیں کہ آپ دیکھ کر اش اش کر اٹھیں گے۔ پنڈت جگن ناتھ کی بیٹی کوشلیہ کا پورے بمبئی میں چرچا ہے، اور سیٹھ صدر الدین کی لڑکی شگفتہ، اس کا تو کیا ہی کہنے۔
بہت خوب. خیر اب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. رات دیر سے سوئے تھے, نیند بھی ڈھنگ سے نہیں آئی تھی. ہمارے کمرے میں کوئی بلا اجازت داخل نہ ہو. بہت بہتر جناب. وہ میری بات سمجھ گیا اور فوراً باہر چلا گیا. میں نے دروازہ بند کیا اور ایک مرتبہ پھر حالات پر غور کرنے لگا. میں یہاں رانی کی تلاش میں آیا تھا اور نئی الجھنوں میں گرفتار ہو گیا تھا. ہیبت خان جو مذموم اور گھناؤنا کاروبار کرا تھا, انسان ہونے کے ناطے وہ میری برداشت سے باہر تھا. جہاں تک رانی کا تعلق تھا تو میں اس سلسلے میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکا تھا. کچھ سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ اس عمارت میں موجود ہے بھی یا نہیں, اور اگر ہے تو کہاں. البتہ اس سلسلے میں ہیلن سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا, اور اسی وجہ سے گفت و شنید کا آغاز کر کے اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کی میں نے کوشش کی تھی. میری دوررس نگاہوں نے یہ بھی تاڑ لیا تھا کہ وہ میرے کام آ سکتی ہے, مگر اسے راہ راست پر لانے اور اعتماد میں لینے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہیبت خان سے بہت خوفزدہ ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا. اس کے علاوہ وہ بہت مظلوم اور ستم رسیدہ نظر آتی تھی. میں اس کی بھی مدد کرنا چاہتا تھا. میں حالات پر غور کر رہا تھا کہ برابر کے کمرے سے تیز لہجے میں گفتگو کرنے کی آواز آئی. برابر کا کمرہ ہیبت خان کا تھا, اور وہ بہت مشتعل معلوم ہو رہا تھا. یہاں تک کہ اس کے قدموں کی دھمک مجھے اپنے کمرے میں بھی محسوس ہو رہی تھی. اس کا اشتعال لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا, اور آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی. میرے دل میں تجسس پیدا ہوا. میں نے کمرے کا جائزہ لیا. دیوار میں روشن دان موجود تھا, جہاں دیوار کے ساتھ الماری رکھی ہوئی تھی. میں آہستگی سے الماری پر چڑھا اور خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ہیبت خان کے کمرے کا جائزہ لینے لگا. کمرے کے حالات بڑے سنسنی خیز تھے. ہیبت خان غصے میں پھنکا رہا تھا, منہ سے کف اڑ رہا تھا, مونچھیں پھڑک رہی تھی اور آنکھیں غیظ و غضب کے باعث لال انگارہ ہو رہی تھیں. سامنے ایک شخص سہما سمٹا کھڑا تھا. وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا, جس کی آنکھوں سے خوف و دہشت جھانک رہی تھی اور چہرے پر موت کے سائے رقصہ تھے. ہیبت خان غیظ و غضب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا. پھر وہ کمرے میں وسط میں پڑی ہوئی اونچی پشت کا والی کرسی پر بیٹھا اور خونخوار لہجے میں بولا, تمہارا جرم ناقابل معافی ہے اینتھنی. تم نکمے, غیر ذمہ دار اور انتہائی ناکارہ ہو. اب تم میرے مطلب کے نہیں رہے. تم اس سے پیشتر 2 غلطیاں کر چکے ہو. تمہیں معلوم ہے میں تیسری غلطی کبھی معاف نہیں کرتا. کسٹمر کو پہنچانے کے لیے تمہارے حوالے ایک لڑکی کی گئی تھی, اور وہ تمہیں جل دے کر بھاگ گئی, اس لیے کہ تم نے شراب پی رکھی تھی. تم اپنے حواسوں میں نہیں تھے, جبکہ کام کے اوقات میں شراب نوشی سے میں نے سختی کے ساتھ منع کر رکھا ہے. تم جانتے ہو میرے قوانین میں اس کی سزا کیا ہے؟ جانتا ہوں. وہ شخص ہکلا کر بولا, منہ سے بکو. موت. گڈ. پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں کہہ چکا ہوں کہ اب تم میرے کام کے آدمی نہیں رہے. باپ بھی بوڑھا ہو جائے نا تو اولاد اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے. پھر میں تمہارے ساتھ رعایت کس طرح کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں بھرپور معاوضہ دیتا ہوں, ہر طرح سے تم کو تحفظ دیتا ہوں, مگر تم نے مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے کی ترکیب کی ہے. کیا وہ لڑکی یہاں کے رازوں سے دوسروں کو آگاہ نہیں کرے گی؟ رحم خان, میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا. کام کے وقت کبھی شراب نہیں پیوں گا. وہ شخص ہیبت خان کے قدموں میں گر گیا. خاموش رہو کتے. ہیبت خان نے پوری قوت سے اس کے سر میں ٹھوکر دے ماری. وہ دور جا گرا. اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا. رحم اور معافی کا وقت گزر چکا ہے. ہیبت خان نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال لیا. یوں بھی میری لغت میں رحم کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. جس دن میں نے رحم کرنا سیکھ لیا اسی روز میں جیل کی تاریک کوٹری میں ہوں گا, اور وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. یہ کہہ کر اس نے ریوالور والا ہاتھ آگے بڑھا دیا. کلک کی آواز آئی اور دوسرے لمحے ماتوب شخص سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے فرش کی جانب گرتا چلا گیا. وہ ذرا دیر تڑپا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا. گولی سینے کو پھاڑتی ہوئی پشت کی جانب سے نکل گئی تھی. خان نشانے کو بہت سچا معلوم ہوتا تھا. اسے بھٹی میں ڈال دو. اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا. 2 آدمی فوراً آگے بڑھے اور لاش اٹھا کر لے گئے. کمرے میں موجود لوگوں میں سے نہ تو کسی کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے اور نہ ہی کوئی خوفزدہ تھا, جیسے یہ بات ان کے لیے نئی نہ ہو, وہ ایسے مناظر دیکھنے کے عادی ہوں. ہیبت خان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا, عجب گل, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ وہ مفرور لڑکی جہاں کہیں بھی ہو اسے تلاش کرو اور قصہ پاک کر دو. وہ ہمارے لیے کسی بھی وقت پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. تمہیں اس کے گھر وغیرہ کا پتہ معلوم ہے؟ عجب گل نے سر جھکایا اور فوراً کمرے سے نکل گیا. ہیبت خان ایک دوسرے شخص سے بولا, بھگوان داس کو بلاؤ. ذرا دیر بعد ایک پستہ قامت شخص اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے. وہ بھی ہیبت خان کی ہیبت سے کانپ رہا تھا. وہ ڈرا سہما ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا. بھگوان داس, تمہیں یاد ہوگا کسٹمر نمبر 58 کو تم مال سپلائی کرنے کے لیے گئے تھے؟ جی خان. کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ریشما. بھگوان داس کی حالت ناگفتبہ ہو گئی. ڈرو مت, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں.
ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کسٹمر نمبر 58 کا فون موصول ہوا ہے. اس نے اطلاع دی ہے کہ لڑکی اس کے باس کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گئی ہے اور اسے تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے. کسٹمر نمبر 58 ملک کی ایک مشہور سیاسی پارٹی کا سربراہ تھا. اس واقعے پر ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اخبار چیخو پکار بھی کر سکتے ہیں. تم فوراً لڑکی کو تلاش کرو اور صاف. اوکے خان. بھگوان داس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دوڑ گئی. مگر کب تک؟ کل شام تک، ورنہ پرسوں صبح تک میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا. گڈ. اسے تلاش کرو، وہ بچ کر نہ جانے پائے، اور ممکن ہو تو اسے دوبارہ اغوا کر کے لاؤ. اب تم جا سکتے ہو. میں روشن دان سے تمام منظر دیکھ رہا تھا اور ہیبت خان کے انسانیت سوز کاروبار اور صفاکی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا. دفعتاً 2 آدمی اندر داخل ہوئے. ان کے چہرے زخمی تھے، جگہ جگہ ناخنوں کی خراشیں نظر آ رہی تھیں اور سانس کسی قدر پھولا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی گرفت میں خوبصورت لڑکی تھی جو ان کی آغوش میں بری طرح مچل رہی تھی اور تڑپ رہی تھی. ہیبت خان کا فلک شگاف قہقہا کمرے میں گونجا. بڑی شوخ اور ضدی معلوم ہوتی ہے. یہ پنڈت جگن ناتھ کی بیٹی کوشلیہ ہے نا؟ جی خان. بڑی مشکل سے قابو پایا ہے. پٹھے پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہی تھی. جیسے ہی کالج کے گیٹ سے نکلی ہم نے کار میں ڈال لیا. پرتاپ سنگھ نے شاندار کام دکھایا. تمہارے پیچھے پولیس تو نہیں لگی؟ نہیں خان جی. پولیس تو پولیس، کسی راہگیر کو بھی پتہ نہیں چل سکا. گڈ، ویری گڈ. مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی. بہرحال چیز اچھی ہے، بلکہ بہت خوب ہے. اس کے حسن کا چرچا بیجا نہیں تھا. ہمارا معزز مہمان اس تتلی کو دیکھ کر یقیناً پسندیدگی کا اظہار کرے گا اور ہم اس سے منہ مانگی رقم وصول کر سکیں گے. اور ہاں، وہ پرتاپ سنگھ ہے کہاں؟ وہ سڑک پر نگرانی کر رہا ہے. کہہ رہا تھا ممکن ہے کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہو. ویری گڈ. وہ بہت دور اندیش آدمی ہے. ہر کام انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے. بغیر تو ذلیلو. لڑکی نے اپنے دائیں بائیں کھڑے آدمیوں کے سینوں پر 2 ہتھڑ مارے اور پوری قوت سے چیخی. تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو ورنہ. اس سے میں اور بھی حسین دکھائی دیتی ہے. تیرا نام کوشلیہ ہے نا؟ ہیبت خان نے قہقہا لگا کر پوچھا. لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان وحشیوں کے گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی رہی اور جب ناکام ہو گئی تو گڑ گڑانے لگی. چھوڑ دو مجھے، بھگوان کے واسطے مجھے چھوڑ دو. شاید تم میری رہائی کے عوض میرے ماں باپ سے کوئی بڑی رقم حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن میرے ماتا پتا بہت غریب ہیں. وہ کچھ نہیں دے سکیں گے تمہیں. میری ماں اندھی ہے، چھوٹی بہن بیمار ہے، میں پڑھتی ہوں اور ٹیوشن کے ذریعے بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتی ہوں. میری رہائی کے بدلے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. چھوڑ دو، رہا کر دو مجھے. اس مظلوم لڑکی کی گریہ وزاری دیکھ کر میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا اور جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز ہو گئی. دل میں آئے کہ سب مردودوں کو اسٹین گن سے بھون کے رکھ دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، ورنہ میرا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا. ہیبت خان نے ایک اور قہقہا لگایا. جو بھی لڑکی یہاں آتی ہے اسی قسم کی کہانیاں سناتی ہے. مگر تو غلط سمجھ رہی ہے لڑکی. ہمیں تیرے ماتا پتا سے کچھ نہیں چاہیے. وہ بیچارے ہمیں دے ہی کہہ سکتے ہیں. ہمارا مقصد کچھ اور ہے. کیا مقصد ہے تمہارا؟ ہم تیرے حسن و شباب کی قیمت وصول کریں گے. شیخ عبد المالک تیری بھاری قیمت چکائے گا. وہ تیل کے 18 کنووں کا مالک ہے. تو اس کے محل کی زینت بنے گی اور وہاں عیش کرے گی. لڑکی آپے سے باہر ہو گئی. وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور بری طرح مچل رہی تھی کہ 2 آدمیوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. آخر ایک مرتبہ وہ تڑپ کر ان کی گرفت سے نکل گئی اور بھوکی شیرنی کی طرح ہیبت خان پر جھپٹ پڑی، لیکن دونوں آدمیوں نے اس کو لپک کر پکڑ لیا. تم لوگ مرد ہو؟ چھٹاک بھر کی چھوکری تم سے نہیں سنبھلتی. بہت نٹکھٹ ہے خان. بوٹی بوٹی تھرک رہی ہے کمبخت کی. بڑی طاقت ہے اس میں. وہ دونوں بے بسی سے بولے. ہاں ہاں بہت طاقت ہے، لیکن مجھے ایسی لڑکیوں کو ٹھیک کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. ابھی یہ ساری چوکڑی بھول جائے گی، سارا کسبل نکل جائے گا. ماتا ہری 1 منٹ میں سے ٹھیک کر دے گی. بلاؤ اسے. ایک آدمی فوراً ہی اندر دوڑ گیا. ذرا دیر بعد ماتا ہری مست ہتھنی کی طرح چلتی ہوئی اندر آئی. اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا اور چہرے سے پوری جلات نظر آ رہی تھی. ماتا ہری، تمہارا نیا شکار بہت چنچل ہے، ٹھیک کر دو اسے. ماتا نے ہنٹر گھمایا. دوسرے لمحے شڑاک کی آواز گونجی اور لڑکی کی چیخوں سے کمرے کی دیواریں لرز کے رہ گئیں. وہ لڑکی کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی. کہاں لے گئی یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا. کمرے میں ابھی تک ہیبت خان کے قہقہے گونج رہے تھے. کھیل ختم ہو چکا تھا. میں روشن دان سے ہٹایا. اگرچہ میں کمزور دل واقع نہیں ہوا، لیکن کسی پر ظلم ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ واقعات نے میرے اعصاب پر گہرا اثر ڈالا. اس معصوم لڑکی کی کردناک چیخیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، جسے ہیبت خان نے میرے لیے یعنی 18 کنووں کے مالک شیخ عبد المالک کے لیے اغوا کرایا تھا اور بہت بڑی رقم ملنے کی توقع رکھتا تھا.
مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ماتا ہری اس مجبور لڑکی کو کہاں لے گئی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ٹھیک 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہیلن نظر آئی۔ وہ دوپہر کا کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ اندر آئی اور کھانے کی ٹرے میز پہ رکھ دی۔ تم بھی کھاؤ، میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ یور میجسٹی، میری یہ مجال کہاں کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ ہم خلیجی ریاستوں کے عام سلطانوں کی طرح نہیں ہیں۔ عام زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے اور تمہارے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ خیر یہ بتاؤ، آج صبح ہیبت خان کے کمرے میں کیا ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی؟ وہاں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا رہتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ چپ رہی اور ساڑی کے پلو کو انگلی سے مسلتی رہی۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی۔ کون سی بات یور میجسٹی؟ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تم ہمیں پسند آ گئی ہو۔ اب ہمیں کسی اور لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ قدردانی کا شکریہ ہز ہائنس، مجھے اپنے ہی ملک میں رہنے دیں۔ میں یہی ٹھیک ہوں اور گستاخی کی معافی چاہتی ہوں۔ گویا تم ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہو۔ وہ چپ رہی۔ ہم ہیبت خان سے تمہارا سودا کر کے زبردستی بھی لے جا سکتے ہیں۔ عزت ماں، عورت تو پیدا اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کی اپنی خواہشوں کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ مجھے ہیلن پر ترس آنے لگا۔ ہم تمہیں ایک اور پیشکش کرتے ہیں۔ فرمائیے۔ ہمیں تمہاری حالت دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے۔ تم بہت دکھی معلوم ہوتی ہو۔ اگر ہم تمہیں ہیبت خان سے خرید کر آزاد کر دیں تاکہ تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ اور ایک خوش و خرم زندگی گزار سکو تو؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میں یہاں آ کر سب کچھ کھو چکی ہوں۔ میرے پاس اب معاشرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا اور شاید میرے گھر والے بھی مجھے دھتکار دیں۔ لوگ اتنے ظالم نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہیں یور میجسٹی۔ ٹھیک ہے، مگر ہیبت خان کے ظلم و ستم اور یہاں کی بدعمالیوں اور سیاکاریوں سے بچ جاؤ گی۔ یہ بھی سمجھ لو کہ جرم زیادہ عرصے تک نہیں پنپتا۔ بہت ممکن ہے کسی روز اس عمارت پر بھی چھاپا پڑے اور تم بھی جیل چلی جاؤ۔ وہ زندگی اور زیادہ کربناک ہوگی۔ معاملہ صرف میرا نہیں عالی جاں، یہاں اور بھی بہت سی مظلوم لڑکیاں ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ ہمدردی اور رحم دلی کی مستحق ہیں۔ قدرت ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گی۔ ہمارا تعلق سب سے پہلے تم سے پیدا ہوا ہے، اس لیے تم زیادہ ہمدردی کے مستحق ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے بھی کوئی اقدام کریں۔ مگر آپ تو یہاں کسی اور مقصد سے آئے تھے نا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر موزن تھا۔ ارادے اور مقاصد بسا اوقات اپنی حیت تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ میں شام کو آپ کی پیشکش کا جواب دوں گی۔ تم ہیبت خان سے اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں یور میجسٹی، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا مقصد نیک ہے۔ اس کے علاوہ خان سے اس سلسلے میں بات کر کے میں خود کو مصیبت میں پھنسا سکتی ہوں۔ ایک بات بتاؤ ہیلن۔ جی عالی جاں۔ یہاں کوئی رانی نام کی لڑکی بھی لائی گئی تھی؟ رانی؟ کیا ہز ہائنس اس سے واقف ہے؟ ہاں، ہماری بات کا جواب دو۔ رانی چند روز پہلے یہاں موجود تھی۔ اسے سریش نامی کوئی شخص لایا تھا اور ہیبت خان کے ہاتھ میں 5000 روپے رکھ کر فروخت کر گیا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ وہ بک گئی ہے۔ بک گئی؟ کیا مطلب؟ اسے جالندھر کا ایک جاگیردار سردار 40,000 پہ خرید کر لے گیا ہے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ رانی میری پہنچ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میرا یہاں آنا بیکار ثابت ہوا تھا۔ تمام محنت اکارت چلی گئی تھی۔ اس کی آزادی کی خاطر میں اسے خود ہیبت خان سے خریدنا چاہتا تھا اور منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھا، لیکن مجھ سے پہلے ہی جالندھر کا کوئی سردار اسے خرید کر لے گیا تھا۔ تم ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ کون سی بات ہے زائنس؟ یہی کہ رانی کو جالندھر کا ایک سردار خرید کے لے گیا ہے۔ میں ایسی عمارت میں رہتی ہوں اور یہاں کے حالات مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ شمشیر سنگھ نے رانی کا سودا میرے سامنے کیا تھا۔ وہ جالندھر کا بڑا سردار ہے، مہاراجوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے، بلا کا یاش ہے، ہیبت خان سے اکثر لڑکیاں خرید کر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ شام کو ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ میں اس نئی صورتحال پر غور کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہیلن کو رخصت کر دیا۔ وہ چلی گئی تو میں حالات پر غور کرنے لگا۔ رانی کی بازیابی کے لیے میں نے جو سانگ رچایا تھا اور خلیجی ریاست کے شیخ کا بحروب بھرا تھا، وہ پورا منصوبہ ضائع ہو گیا۔ اب یہاں مزید قیام کرنا فضول تھا، لیکن میرے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ رانی کو حالات اور مقدر پر چھوڑ دوں یا اس کی مدد اور رہائی کے لیے جالندھر پہنچوں۔ لیکن نہیں، میں اسے حالات کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مجھ پر احسانات تھے اور میں نہ صرف ان احسانات کا بدلہ چکانا چاہتا تھا، بلکہ انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کی مدد کو پہنچوں اور اس کی رہائی کی کوشش کروں۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جالندھر کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ سکھوں کا قدیم شہر ہے، لیکن شمشیر سنگھ کے بارے میں مجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا جتنا کہ ہیلن نے بتایا تھا کہ وہ کس قماش کا آدمی ہے، جالندھر میں کس جگہ رہتا ہے، کتنی قوت کا مالک ہے، میری رسائی اس تک ہو سکتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ میں رانی کو شمشیر سنگھ کے قبضے سے نکال سکتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال یہ تمام امور خاصے غور طلب تھے اور اس معاملے میں بڑی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ ہیلن رات کا کھانا لے کر آئی۔ خلاف توقع اس کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی کے بجائے خوشگوار تاثرات تھے۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ دل فریب انداز میں مسکراتی رہی۔ ہیبت خان کہاں ہے؟ کہیں گیا ہوا ہے، آج کل الیکشن ہو رہا ہے نا، وہ ان میں مصروف ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ الیکشن لڑ رہا ہے؟ نہیں، وہ حکمران جماعت کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ بات ہے، میں نے دل میں سوچا، تبھی وہ اتنا مطمئن نظر آتا ہے اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ گھناؤنا کاروبار کر رہا ہے۔ تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہز میجسٹی نے میرے بارے میں بہتر فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی یہاں کی مجرمانہ زندگی سے اکتا گئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم تمہارے بارے میں ہیبت خان سے بات کریں؟ حضور کو اختیار ہے۔ یہاں سے نکل کر گھر جاؤ گی؟ جی ہاں، اگر گھر والوں نے قبول کر لیا تو، ورنہ میں پڑھی لکھی ہوں، کہیں ملازمت کر لوں گی اور باعزت زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی۔ کہاں تک پڑھی ہو؟ بی اے کیا ہے۔ خوب، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود تم مجرمانہ زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے خود اس زندگی کو نہیں اپنایا تھا، بس حالات کہیں سے کہیں لے گئے، ورنہ میری سگائی ہو چکی تھی۔ میرا منگیتر ایک خوبرو اور تعلیم یافتہ نوجوان ہے اور بینک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ ان حالات میں وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہم تمہارے منگیتر سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ تمہیں تمہاری اس گناہ آلود زندگی کو نظر انداز کر کے اپنا لے۔ ہمارے خیال میں وہ مان جائے گا، کیونکہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری اپنی مرضی کا دخل نہیں تھا۔ شاید تمہیں بھی اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ جی ہاں، میں فلم دیکھ کر سنیما ہاؤس سے نکلی تو ایک شخص نے اپنی کار میں لفٹ کی پیشکش کی۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی، مگر مجھے گھر ڈراپ کرنے کے بجائے وہ مجھے اس عمارت میں لے آیا۔ وہ عجب گل تھا۔ یہاں آ کر مجھ پہ جو گزری اسے بیان کرنے کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ یہاں رہنے والے ہر شخص نے مجھے اپنی میراث سمجھا، اور اب میں اس لیے نظر انداز کر دی گئی ہوں کہ پرانی ہو گئی ہوں۔ اسی وقت پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی۔ ہیلن گھبرا کر بولی، شاید خان آ گیا ہے۔ میں کھانا کھا چکا تھا۔ وہ برتن اٹھا کر چلی گئی۔ مجھے ہیبت خان کی آمد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ وہ بلا اجازت میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مشکوک حالت میں نہیں تھا۔ بہرحال وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راہداری میں کئی قدموں کی آوازیں گونجی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور جلدی سے روشن دان پر پہنچ گیا۔ کمرے میں ہیبت خان کے علاوہ 4 آدمی اور تھے جو چھٹے ہوئے بدماش معلوم ہوتے تھے۔ غور سے سنو، کل شام بھنڈی بازار کے علاقے میں حزب اختلاف کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ وہاں ہنگامہ ضرور ہونا چاہیے۔ جلسہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو 2-4 آدمیوں کو ختم بھی کر دو، لیکن کوئی لیڈر تمہارے ہاتھوں نہ مرنے پائے، اس سے گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ اوکے باس۔ جلسے میں ایسی بھگدڑ مچے گی کہ آئندہ مشکل سے ہی حزب اختلاف کا کوئی جلسہ وہاں منعقد ہوگا، اور اگر جلسہ ہوا تو صرف لیڈر اسٹیج پر ہوں گے، سامعین میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ گڈ۔ ہیبت خان خوش ہو کر بولا اور جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر ان لوگوں کی طرف بڑھا دی۔ ہتھیار ہیں تمہارے پاس؟ ہاں خان۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، مگر کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے، اور وہاں ایسا تاثر دو گویا پبلک نے جلسہ ناکام بنا دیا ہے۔ وہ چاروں افراد کمرے سے نکل گئے تو میں بھی روشن دان سے نیچے آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ حرامزادہ کتنا خبیث اور کتنا خطرناک ترین انسان ہے۔